बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने मस्जिद नबी में होने वाले वाक़या के बारे में एक अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस मुक़द्दस जगह पर हूटिंग और हुल्लड़बाजी करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैंने किसी को ऑर्डर नहीं दिया कि वहाँ पे जाके हुल्लड़बाजी करें। इससे नाज़रीन एक बात और भी है कि इमरान ख़ान साहब जब ख़ुद वहाँ जाते हैं उस धरती पर अपनी और अपनी अहलिया के साथ, तो नंगे पाँव मदीना शरीफ में वो घूमते हैं। नंगे पाँव वो मदीना की गलियों में और मस्जिद नबी में वो इबादत करते हैं और जब तक वो हरम शरीफ मक्का मुकर्रमा में आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं। इस कदर वो ताज़ीम करते हैं उस जगह की। तो उन्होंने कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इस मस्जिद की तौहीन की जाए, लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ ये इन लोगों के अपने अमाल का नतीजा है जो वो करके गए हैं इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ। नाज़रीन, उसके बाद आप देखें कि इस मुल्क को जिस खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो खाना जंगी इस मुल्क की जड़ों को हिला कर रख देगी। मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखूँगा, चंद सबूत पेश करूँगा जो ये बात को साबित करेंगे कि ये मुल्क इस वक्त खाना जंगी के धाने पर खड़ा है और सिर्फ अपनी बुग़्ज़ और अना की खातिर ये खाना जंगी करवाई जा रही है, क्योंकि फ़ौज इस रजीम को लाने के पीछे है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने के पीछे है। और अब फ़ौज पूरी को हम नहीं कह सकते, उसके चंद टॉप के लीडर जो हैं, चंद टॉप के जो इंसान अफराद हैं, उन्होंने ये कारकर्दगी, ये काम सारा किया है। और अब देखें नाज़रीन, अगर इस वतन अजीज़ को कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार सरासर वही होंगे। वो लोग ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उनके सामने एक दरख्वास्त है, हमारी एक गुजारिश है कि चाहे वो और किसी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं या नहीं, वो इकरार बेशक न करें, लेकिन एक बात का इकरार तो उन्हें करना पड़ेगा कि इस मुल्क की सलामती के तो वो ज़िम्मेदार हैं ना, इस मुल्क की सलामती के वो ज़िम्मेदार हैं। तो इसलिए अब उसी सलामती की खातिर उनको आगे बढ़ना होगा। चाहे ठीक है वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अगरचे अवाम इस उनके बयानिए को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हीं के इदारे ने ये बात वाज़ेह कर दिया है कि वही इस रजीम को लेकर आए हैं, उनकी बातों से ज़ाहिर होता है ये। और जिस तरह से साबका रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं, तकरीबन 10 लाख के करीब हैं, जो जिस तरह से वो खुले लफ्ज़ों में ये बयान कर चुके हैं और बाजवा साहब का नाम लेकर वो कह चुके हैं कि बाजवा साहब ये आपने क्या किया है और क्यों किया है कि एक ईमानदार लीडर को निकाल कर एक करप्ट, डाकू और इम्पोर्टेड हुकूमत को हमारे ऊपर आपने मुसल्लत कर दिया है। आखिर क्या वजह बन गई थी? नाज़रीन, अब मैं आपको कुछ सबूत दूंगा ऐसे जो ये साबित करेंगे। पहले देखें, जो मस्जिद नबी में वाक़या पेश आया उसकी बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के अंदर मिंबरों से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तकरीरों का आगाज़ करवा दिया गया है। उसमें हयाताबाद, ये खैबर पख्तूनख्वा में हयाताबाद फ़ेज़ 6 में इमाम मस्जिद ने जब लोगों के सामने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बातें शुरू की तो लोगों ने गुस्सा किया उस बात का और उस इमाम मस्जिद को रोक दिया कि आप ये मिंबर है, आप इसको सियासी अखाड़ा मत बनाएं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हम बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद देखें, जब ये इस्लामाबाद के F6 में एक इमाम मस्जिद थे, गालिबन उनका नाम हाजी नज़ीर ऐसा कुछ नाम लिया जा रहा है, मेरे जहन में नहीं है, उन्होंने जब बद्दुआ की इमरान ख़ान के लिए कि इस मस्जिद नबी के वाक़े को बुनियाद बनाकर, जिसमें इमरान ख़ान का कोई ताल्लुक भी नहीं है, ना इमरान ख़ान ने उसके लिए कोई हुक्म दिया था, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इमरान ख़ान को गर्क करे, तो लोगों ने किसी ने आमीन नहीं कहा, ठीक है। और उसके बाद जब उस मौलवी ने देखा कि कोई आमीन नहीं कह रहा तो उन्होंने कहा कि जो लोग आमीन नहीं कह रहे अल्लाह उनको भी बर्बाद करे। तो सब लोग उठ खड़े हुए और उस मुल्ला को उन्होंने बाहर निकाल दिया, उसके पीछे नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक बात है कि मजहबी रंग दिया जा रहा है इस ज़ाती दुश्मनी को, ज़ाती अना को, और अवाम को किस कदर लड़ाया जा रहा है। उसके बाद देखें, अक्सर खैबर पख्तूनख्वा की मसाजिद में जो इमाम मस्जिद हैं वो फजल रहमान जो है उसकी पार्टी के हैं, तो उन्होंने ये मौका गनीमत जाना कि मस्जिद नबी में जो हुल्लड़बाजी हुई है उसको बुनियाद बनाकर अवाम को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भड़काया जाए, लेकिन सारी अवाम ने इनकार कर दिया
ان علماء کو, وہ جو علماء تو نہیں کہہ سکتے, ان مولویوں کو جو ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کے خلاف تقریریں کر رہے تھے, ان کو انہوں نے ممبروں سے اتار دیا, ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. ناظرین, میں ان چیزوں کی حمایت بالکل بھی نہیں کرتا کہ مساجد میں ایسا ہونا چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ممبروں کے اوپر اپنے لکھی لکھائی تقریریں پڑھیں, آپ اپنے اصل مقصد ہٹ کر آپ ممبروں سے کچھ غلاظت بیان کریں اور عوام کو پرووک کریں, بھڑکانے کی کوشش کریں. لیکن عوام چونکہ اب سمجھ چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز بالکل سامنے کلیئر ہوتی ہے, اس لیے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. لیکن ناظرین, یہ بات ان چیزوں ان کے لیے بڑی خطرناک ہے, ہمارے ملک کے لیے بڑی خطرناک ہے کہ لوگ محلوں میں, گلیوں میں, شہروں میں دست و گریباں ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے. اور ناظرین, اس کے بعد دیکھیں کہ یہ وقت بھی آنا تھا ہم پر کہ فوج کو اپنی عزت کے لیے پلے کارڈ دے کر لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا. اسلام آباد میں انہوں نے ملازمین کو, سرکاری ملازمین کو, پارلیمنٹ کے, قومی اسمبلی کے جو ملازمین تھے, ان کے ہاتھوں میں پاک فوج زندہ باد کے پلے کارڈ اٹھا کے مظاہرہ کروایا. یہاں پر ایک بات ناظرین میں کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کی کیوں ضرورت پڑی, یہ سوچنے کی بات ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ کیوں پیدا ہوا. اس کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو ختم کریں باجوہ صاحب, آپ اس کو ختم کریں, تو پھر دیکھیں یہ عوام کس طرح سے پاک فوج کی ویسے ہی دیوانی ہے جیسے پہلے تھی. ناظرین, اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جب سعودی عربیہ میں گئی ہے تو ان کو اپنی اوقات یاد دلا دیا ہے وہاں کے حکمرانوں نے. شہباز شریف کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے کے لیے کوئی پاورفل آدمی نہیں تھا, وہاں کا گورنر آیا, بس وہ بھی سیدھا سادہ, کوئی گارڈ آف آنر نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, بس ان کو وہاں سے لیا اور ہوٹل میں چھوڑ دیا. تو ناظرین, یہی ملک تھا اور یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب جب وہاں گئے تھے تو محمد بن سلمان خود لینے آیا تھا, ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے ان کو ریڈ کارپٹ استقبال دیا گیا تھا, گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تھا. یہ فرق دیکھیں, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو عوام کی ترجمان ہوتی ہے اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ جو بیرونی ایجنڈے پہ آئی ہوتی ہے, اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. دوسری بات دیکھیں ناظرین, وہیں پہ آج کل اور بھی سربراہان مملکت آئے ہوئے ہیں, چونکہ عبادات کے دن ہیں, رمضان شریف کا آخری عشرہ چل رہا ہے, تو وہاں پہ رجب طیب اردگان بھی وہاں پہ ہے. تو اردگان کو جو وہاں پہ دی گئے, وہاں پہ جو ان کا استقبال کیا گیا ریڈ کارپٹ, اور بڑا شاندار استقبال دیا گیا, اور وہیں پہ ہمارا بھکاری وزیر اعظم جو تھا اس کو ایک گورنر نے ریسیو کیا اور ایک ہوٹل تک چھوڑ دیا. اس کے بعد جو مسجد نبی میں ان کی حالت ہوئی ہے اس کا دیکھیں, وہاں پہ بندے انہوں نے گرفتار کروائے, اس کے باوجود دوبارہ پھر ان کے ساتھ وہی ہوا. تو ناظرین, میری گزارش ہے سب عوام کی طرف سے بھی کہ دیکھیں ان چیزوں کو, ان سے سبق سیکھیں کہ عوام کا موڈ کیا ہے. آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے, ان کو زبردستی ان کی آواز کو دبا نہیں سکتے. ناظرین, اس وقت عوام جو اٹھ کھڑی ہوئی ہے ان کے جلسوں میں دیکھیں آپ, عمران خان جو جلسے کر رہا ہے, 5 سال سے لے کے 75 سال کے بوڑھے تک وہاں آتے ہیں لوگ, شیر خوار بچوں کو اٹھا کر لے کے آتے ہیں. تو خدا کے لیے اس کو پڑھیں, نوشتہ دیوار کو پڑھیں, نکار خلق بزبان خدا آپ کے سامنے بج رہا ہے, اسے جاننے کی کوشش کریں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنی ضد کو, انا کو چھوڑ دیں, ہمارے ملک کو تباہی کی طرف مت لے کے جائیں. آپ تو چلے جائیں گے, پھر باہر کہیں چلے جائیں گے, عوام نے یہیں رہنا ہے, اس ملک نے بھی یہیں رہنا ہے. لیکن پلیز خدا کے لیے ان باتوں کو تھوڑا سا سوچیں اور عوام کے رد عمل کو دیکھیں. چند باتیں اور ناظرین یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو. قاسم سوری جو سابقہ حکومت کے ڈپٹی اسپیکر تھے, وہ کو حصار مارکیٹ میں افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تو شاہ زین بگٹی جو بہت بڑا لوٹا ہے مدینہ منورہ میں, جس کے بال کھینچے گئے, تھپڑ مارے گئے اس کو, اس کے گارڈ وہاں پہ آئے, انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں پر اس سے بدلہ لیتے ہیں, تو انہوں نے قاسم سوری پر حملہ کر دیا. تو ناظرین آپ دیکھیں, قاسم سوری کے پاس کوئی گارڈ نہیں تھے, کوئی پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے وہاں پہ جو عام لوگ کھانا کھا رہے تھے, ایون جو ویٹر تھے, انہوں نے بھی شاہ زین بگٹی کے گارڈ کو مارا, ان کو وہاں سے بھگایا, جوتیاں چھوڑ کے بھاگ گئے وہاں سے. یہ عوام کا رد عمل ہے ناظرین. وہاں پہ تو کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. کیا عمران خان ہر جگہ پہنچ گیا ہے؟ آپ کے مطلب جو بھی واقعہ ہوتا ہے, جب بھی واقعہ ہوتا ہے, آپ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. تو اگر عمران خان اتنا ہی مقبول ہے تو آپ شرم کریں, چھوڑ دیں حکومت, اس کے حوالے کر دیں کہ جس کی بات عوام اس حد تک سنتی ہے کہ مسجدوں میں, ہوٹلز میں, گھروں میں, جلسوں میں, چوراہوں پر, گلیوں میں, سب اگر اسی کے دیوانے ہیں, اسی کی بات مانتے ہیں, تو آپ کس بات کے حکمران ہیں؟
آپ کس بات کے سربراہ ہیں؟ آپ چھوڑیں جان ہماری، جائیں گھر اور عمران خان کو آنے دیں، عوام کو حق دیں ان کا، تاکہ وہ اپنے ملک کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک دو باتیں میں اور آپ سے کرنی ہے کہ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی تبدیلی، اب دیکھیں اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی کہ وہ 13 پارٹیاں جو ایک دوسرے کی دشمن تھیں، ناظرین تھوڑا سا سیریس ہو کے سوچیں اس کو، کہ وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کی دشمن تھیں وہ ساری اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس سے بڑی تبدیلی کیا ہو سکتی ہے کہ سارے چور اور ڈاکو اور لٹیرے اور امپورٹڈ حکومت کے نمائندے سارے اکٹھے ہو گئے، ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور ان کو سپورٹ بھی کون کر رہا ہے؟ ملک کا طاقتور ترین ادارہ۔ اس سے زیادہ تبدیلی کیا ہوگی ناظرین؟ اور پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے اور یہ سارے پارٹیاں اور ان کے لانے والے ایک طرف کھڑے ہیں۔ اس سے زیادہ ناظرین کیا تبدیلی ہو سکتی ہے کہ عوام کی سوچ بدل گئی ہے، پاکستان ایک قوم میں تبدیل ہو گیا ہے، ان کی سوچ بدل چکی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آخری بات آپ سے کروں گا کہ اس وقت طاقت آپ کے پاس ہے۔ میں فوج کے جو سربراہ ہیں ان سے اور امپورٹڈ حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، طاقت آپ کے پاس ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہے، مال و دولت بھی آپ کے پاس ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، آپ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے بعد جو آپ کا حشر ہوگا وہ پھر آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ عزت ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لی ہے۔ اختیار آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، میڈیا آپ کے کنٹرول میں ہے، امریکہ سے 300 ملین ڈالر لیے ہیں آپ لوگوں نے، 6 ارب روپیہ پاکستان سے کھایا ہے آپ نے۔ اتنا کچھ کرنا کے باوجود بھی آپ اس ایک آدمی کو اور اس عوام کی آواز کو دبا نہیں سکے اور نہ ہی دبا سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پر ایک بات اور، یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں نا عمران خان صاحب کو کہ یہ آئیں بات کریں، یہ سب لالی پاپ ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ کام کر رہے ہیں ان سے بالکل بھی نہیں لگتا کہ یہ لوگ سیریس ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں حمزہ شہباز کا الیکشن عدالت نے کہہ دیا جی، آج جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 2-3 گھنٹے بعد اس کا حلف بھی ہو جائے گا شاید، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ قانونی طور پر اس کو روکا جائے۔ لیکن دیکھیں اب تک وہی فیصلے ہوئے جا رہے ہیں۔ عدالتیں بھی اتنا غصے میں ہیں کہ عوام کے رد عمل کے سامنے انہوں نے بھی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا ہے، وہ بھی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم عدالتیں لگائیں گے، 3 بجے بھی عدالتیں کھلیں گی، 12 بجے بھی عدالتیں کھلیں گی۔ کیوں کہتے ہیں؟ کب کھلی ہیں عدالتیں 12 بجے رات کو؟ سوائے عمران خان کو اتارنے کے لیے، اس کو روکنے، اس کے مطلب سوچ اس لیے کھولی گئی تھی نا کہ شاید وہ باجوہ کو ڈسمس کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ تو اس کے علاوہ کب عدالتیں کھلی ہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ ہاں، نون لیگ کے لیے، شریف خاندان کے لیے اتوار کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، رات کو بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، ایک دن میں 3 دفعہ ان کے سامنے پیشی بھی ہو جاتی ہے، ایک ہی دن میں فیصلہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی ہے وہ ریفرنس دائر کرتی ہے، اس کو 2 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے، کبھی تو ایکسیپٹ ہی نہیں کی جاتی کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں منحرف اراکین کا دیکھ لیں، جب سے انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے ان کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اس کے خلاف جو نون لیگ نے دائر کیے تھے ان کے فیصلے دوسرے دن ہو جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں عوامی رد عمل کے نتیجے میں عدالتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں، فوج کے جو سربراہ کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور امپورٹنٹ حکومت کٹہرے میں کھڑی ہے، اور ایک طرف ساری عوام اور عمران خان ہے۔ آخری بات ناظرین، بالکل آخری بات، کہ سب کچھ آپ کے پاس، اختیار آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، طاقت آپ کے پاس، لیکن عزت آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ چھین چکا ہے اور وہ عمران خان کو عطا کر دی گئی ہے، پوری عوام اس کے پیچھے لگا دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اس چینل کا بھی خیال رکھیے، اس کو سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔